अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बहुत सी सिस्टर्स ने मुझसे फरमाइश की थी कि फरहत इश्तियाक के नावल्स पढ़ें। तो मेरी खुद ये वो बहुत फेवरेट हैं। जो पुरानी ओल्ड राइटर्स हैं वो सब बहुत प्यारा लिखती हैं, सब बहुत अच्छा लिखती हैं। तो आज मैं इनका नावल लेकर आई हूँ, तकरीब कुछ तो बहर मुलाकात। बहुत मज़े का और थोड़ा फ़नी सा नावल है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मगर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। रोहेल रिजवान उर्फ पीलू से हम भाई बहन की कदीम दुश्मनी थी। एक शख्स का हर वक्त नाम ले लेकर और हमा वक्त उसकी मिसालें दे देकर आपको चिढ़ाया जाए तो बंदा दुश्मनी ना पाले तो क्या दोस्ती पाले। और मिसालें भी किसकी, उस पीलू की। पूरा कपूला ममाज बॉय। मुँह तो लगता था नहाता खाता और सोता भी अपनी मम्मी से पूछ करता। कम अज़ कम मुझे और बिलाल को तो उस अजूबे जैसा बनने का हरगिज़ शौक न था। मगर क्या कीजिए कि हमारी अम्मी और भाई मियाँ का वो हमेशा से फेवरेट रहा है। पता नहीं उन दोनों को उस मनंचू से इस कदर इश्क क्यों था। बचपन से उसकी तारीफ़ें और उस जैसा बनने की नसीहतें सुनते सुनते हम बहन भाई के कान पक चुके थे। ये हमारा दाएं तरफ वाला बराबर का मकान पीलू साहब का था। सो उनके हर कारनामे की इत्तला उनकी शोबाज मम्मी की ज़ुबानी हमारी वालदा माजिदा तक बर वक्त और सबसे पहले पहुंचा करती थी। पीलू क्लास में फर्स्ट आया है, उसने स्कूल में टॉप किया है। चलो जी, शामत हमारी आ गई। अब अगर सब बच्चे फर्स्ट आने लगे तो 10th 11th 12th 13th रैंक किन बच्चों का आएगा। और क्लास में पहली पोजीशन ले लेना क्या जहानत की इलामत होता है। हर वक्त किताबों में सर देकर और रट्टे मार मार कर तो कोई भी फर्स्ट आ सकता है। वो ना हमारा क्लास फेलो कभी रहा था और ना हमारा स्कूल भी कभी एक रहा था। वो हमसे 2 क्लासेस सीनियर था, मगर उसकी मिसालें दिए जाना और उससे ऐसा बनने की नसीहतें किए जाना जैसे अम्मी और भाई मियाँ का पसंदीदा मशगला बन चुका था। इन सब बातों से हमें कोई प्रॉब्लम ना होती अगर हमारी अम्मी और बड़े भाई साहब उस घोंचों की मिसालें दे देकर हमें चिढ़ाया ना करते। जब से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पहुंचा था उसकी अम्मा ने उसे पीलू के बजाय रोहेल कहना शुरू कर दिया था। मगर उसका क्या कीजिए कि कुर्ब जवार में वो पीलू के नाम से ही इस कदर शोहरत पा चुका था कि अब उसके अपने घर वालों के सिवा बाहर वाले सब उसको पीलू ही के नाम से जाना करते थे, खासकर उसके रिश्तेदार और पड़ोसी। पिछले दिनों तो मज़े की सिचुएशन हुई थी जब उनके घर की तज़यीन और आराइश का कुछ काम हो रहा था। ठेकेदार उनका पुराना जानने वाला था और उससे सुनकर तमाम मजदूर उसे बड़े एहतराम से पीलू साहब कहकर बुलाया करते थे। एक बार तो छत पर वॉक करते मेरी और बिलाल की हंसी छूट गई जब उनके गेट पर कारपेंटर ने बेल बजाकर उसकी छोटी बहन से कहा, पीलू साहब हैं। इस नाम पे पीलू की शक्ल देखने वाली थी। साफ नजर आता था अपनी अम्मा के बचपन के रखे इस मशहूर ज़माना और ज़ुबान ज़द आम नाम से वो किस कदर चिढ़ता है। तब से तो हम बहन भाई ने जैसे जिद बांध ली थी, उससे जब मुलाकात होती उसे पीलू ही के नाम से मुखातिब करते। हमारी अम्मी को हिफ्ज़ मरातब का बड़ा ख्याल रहता है, सो उसकी 2 साल की बड़ाई के एहतराम के पेश नज़र हम उसे पीलू भाई कहा करते थे। और अंदर ही अंदर इस नाम पर वो जिस तरह पिचो ताप खाता था, उतना ही उसे मासूमियत से आंखें पिटपिटा कर देखा करते थे। वैसे सच बात है, हमारी उससे दुश्मनी और खार से वो लाइम था। हम उससे किस कदर चिढ़ते बल्कि खार खाते हैं ये उसके फरिश्तों को भी पता ना होगा। मैं और बिलाल जुड़वा बहन भाई हैं, हमेशा से एक ही स्कूल, एक ही क्लास और मुश्तरका दोस्त। शरारतें और हंगामे क्या, हमारी तो लड़ाइयाँ भी मुश्तरका हुआ करती थी। अगर किसी से मेरी लड़ाई हो गई है तो बिलाल की उससे खुद बहुत लड़ाई हो जाएगी। जवेरिया जवाद और बिलाल जवाद, हम एक टीम थे। हमारा इत्तेहाद मिसाली था, मगर इस जिगानगत के सबसे बड़े दुश्मन हमारे अपने ही घर में मौजूद थे, यानी हमारे बड़े भाई मियाँ। हमारे 8 साल बड़े भाई, जिन्हें अपने इन मासूम छोटे बहन भाई से दुनिया जमाने की तमाम शिकायतें थी। मैं बिलाल और उसके दोस्तों के साथ रह रहकर आवारा लड़कों वाली जुबान बोलती हूँ। जो तौर तरीके, स्वभाव, नज़ाकत मेरी उम्र की लड़कियों में होनी चाहिए वो मुझ में मफकूद है। बिलाल मेरे और मेरी सहेलियों के दरमियान घुस घुस कर बैठता है, यूं लड़कियों में बैठ बैठ कर उसमें जनानापन आ जाएगा। हर वक्त का हंगामा और धमा चौकड़ी मचाए रखने के सबब हम दोनों अपनी पढ़ाई से लापरवाह रहते हैं, जबकि ये हमारा FSC प्री इंजीनियरिंग का दूसरा साल है, हमारे कैरियर का अहम तरीन साल। मगर हम दोनों ज़िंदगी के किसी भी मामले में सीरियस हैं ही नहीं। पता नहीं 18 साल की उम्र में वो हम दोनों को कितना सीरियस देखना चाहते थे, शायद अपने फेवरेट पीलू की तरह सीरियस, जो कई कई महीनों बाद मुस्कुराया करता था। अजीब अफलातूनी प्रोफेसराना
पन बल्कि हवन्नक पन हर वक्त उसके चेहरे पर छाया रहता था। खुद को न्यूटन या आइंस्टाइन समझता, वो हर वक्त कायनात के सरबस्ता राजों की दरियाफ्त में मगन रहा करता था। बचपन में हम मोहल्ले के सारे बच्चे बारिश को एंजॉय करते, अपनी अपनी छतों और लॉन्स में नहा रहे होते, और वो अंदर अपने कमरे की खिड़की में खड़ा आसमान को हवंदकपन से देखता, बारिश के होने की वजूहात तलाश कर रहा होता था। बचपन में तो वो मामाज बॉय कभी बचपन में भी नहाया ही नहीं था। मम्मी मना जो करती थी कि पीलू को ठंड पर बैठ जाएगी, जुकाम हो जाएगा। बचपन में मम्मी मना करती हैं, हर बात पर उसका तकिया कलाम होता था। बड़े होने पर मम्मी मना करती हैं तो ख़त्म हो गया था, मगर अफलातूनी हवंदकपन अपनी जगह बरकरार था। देखिए, उससे मुझे कोई पुरखाश ना होती, मुझे उसके हबंदकपन से भी कुछ लेना देना ना होता अगर मम्मी और भाई मियाँ मुझे और बिलाल को 24 घंटे उस जैसा बनने की नसीहतें ना किया करते। एक तो वो लगता बुरा था, ऊपर से हरकतें भी ऐसी करता कि बंदे का खून खोल जाए। मैं और बिलाल अच्छे खासे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के ट्यूशन के लिए कोचिंग सेंटर जा रहे थे कि भाई मियाँ को न जाने अचानक ही कोचिंग सेंटर्स के माहौल और वहाँ के तालीमी तरीक़ाकार से शिकायतें पैदा हो गई। भाई मियाँ फर्स्ट ईयर में भी तो हम लोग कोचिंग सेंटर ही गए थे। बिलाल भाई मियाँ के बिलाल भाई मियाँ के आगे मिनमिनाया था। हम दोनों भाई बहन पर अम्मी अब्बा का इतना रोब ना था जितना भाई मियाँ का। हम दोनों को वो शेर की निगाह से देखा करते थे। पीठ पीछे हम उन्हें चंगेज़ खान कहा करते थे। हाँ, बहुत अच्छी परसेंटेज लाए हो फर्स्ट ईयर में, जो फखरिया उसका जिक्र हो रहा है। 64% परसेंटेज बी ग्रेड कोई बुरा तो नहीं होता, हाँ, अच्छा खासा ही होता है। जबकि हम दोनों ही का आगे इंजीनियरिंग की तरफ जाने का कोई इरादा भी ना था, तो फिर इस परसेंटेज में बुराई क्या थी? हाँ, इसमें बुराई ही बुराई थी अगर उसका मवाजना 88 88% मार्क्स ए प्लस ग्रेड के साथ किया जाता। जब पीलू इंटर में 88 परसेंटेज ला सकता है तो हम दोनों क्यों नहीं? एक तो बड़ेपन का ऐसा खौफनाक और खूनखार रोब कायम कर रखा था भाई मियाँ ने, वरना कह तो मैं भी सकती थी कि भाई मियाँ 88 परसेंटेज तो आपके भी नहीं आए थे। हाँ, ए प्लस ग्रेड ज़रूर था, मगर 88 परसेंटेज तो नहीं। फिर हम वो मासूम छोटे बहन भाई पर ही सितम क्यों? ये कोचिंग सेंटर्स डेटिंग पॉइंट्स बनकर रह गए हैं, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है अब उनमें। हम दोनों को नज़रअंदाज करके वो अम्मी से मुखातिब हुए जो टीवी पर कोई कुकिंग शो देख रही थी। जुल्फ़ें बिखराए शेफ़ साहब कोई अजूबा सी डिश पका रही थी, साथ कोई कॉलर कॉलर भी थी। अच्छा, मेरी अम्मी से भी बात कर लें। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरी फूफी को वेव कर दें। हाँ, उन्होंने वेव कर दिया तो फूफी अम्मा की ज़िंदगी संवर जाएगी। बिलाल ने भाई मियाँ पर आता गुस्सा कुकिंग शो की शेफ़ और कॉलर पर निकाला। भाई मियाँ को संजीदा मूड में देखकर अम्मी ने टीवी से नज़रें हटाकर तवज्जो उन पर मबज़ूल की। रोहेल से मुलाकात हो गई तो मैं और संजीदा हुआ, वरना तो मैं खुद बहुत दिनों से यही देख रहा हूँ कि दोनों सुबह कॉलेज गए, वापस आकर हंगामा, उछल कूद, शाम में कोचिंग सेंटर, वहाँ से आके बसें बंद, रात में टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल। मजाल है जो दोनों में से किसी को कभी मैंने रात में पढ़ते देखा हो। रोहेल से आज मेरी मुलाकात हुई। इन दोनों की फिक्र में ही कोचिंग सेंटर के माहौल और वहाँ के तालीमी तरीक़ाकार पे बात होने लगी तो वो मुझसे इत्तफाक करता कहने लगा, ये तमाम कोचिंग सेंटर्स एक जैसे हैं। स्टूडेंट्स को आज जो पढ़ा रहे हैं उसका नेक्स्ट डे टेस्ट लें, तब तो बच्चा घर जाकर पढ़ेगा। ये तो तफरी हो गई कि गए क्लास ली, लेक्चर नोट किया, घर आकर सब बंद करके रख दिया। हमारे खिलाफ कहीं कोई बात हो रही हो और वहाँ पीलू ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। भाई मियाँ को कोचिंग सेंटर के खिलाफ भड़काने और हमारे लिए मुसीबत लाने वाला हमारे देरीना दुश्मन के सिवा और कौन हो सकता था? बड़े होने के बाद से जब से वो पीलू के नाम से मुखातिब किए जाने को पसंद नहीं करता था, तब से अपने फेवरेट को भाई मियाँ बड़ी लगावट और मोहब्बत से रोहेल कहने लगे थे। शुक्र था अम्मी अब्बा उसे आज भी पीलू ही कहा करते थे। मैं तो उसकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, तब भी उसे पीलू ही कहा करूंगी। ये पीलू का बच्चा। बिलाल ने दांत कचकचाए। बिलाल जवाद और जवेरिया जवाद के खिलाफ कहीं कोई साजिश हो और वहाँ पीलू साहब ना मौजूद हो, ऐसा हो सकता है? भाई मियाँ के उठने के बाद बिलाल गुस्से से बोला, बजाय एहसानमंद होने के शुक्रगुजारी के बदतमीजी कर रहे हो। वो अपनी पढ़ाई के इतनी कीमती वक्त में से तुम दोनों के लिए वक्त निकालेगा। आजकल कोई यूं बेलोसी से किसी के काम आता है? बिलाल को तंबीही निगाहों से देखने और झाड़ पिलाने के बाद अम्मी दोबारा खाला को वेव कर दें, चची को हैप्पी बर्थडे बोल दें सुनने लगी थी। बिलाल मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाता वहां से उठ गया था। बुरी तरह खोल तो मैं भी नहीं थी, मगर बिलाल की तरह मुंह फुलाकर वहां से उठ भी नहीं सकती थी। तमीज़ और तहजीब सिखाए जाने के मामले में अम्मी बेटे और बेटी में बड़ा मिसाली फ़र्क रखती थी। ये नखरे लड़कियों में अच्छे नहीं लगते। कल को अगले घर जाना है, यहाँ माँ बाप भाई की बात बर्दाश्त नहीं हो रही, वहाँ जब बहुत कुछ झेलना पड़ेगा फिर पता चलेगा, तब माँ की नसीहतें याद आएंगी।
اگلے گھر کا خوفناک نقشہ مجھے دن میں کئی بار دکھایا جاتا تھا۔ بلال کی طرح پیر پٹکتی میں واک آؤٹ نہ کر سکتی تھی، سو سیل فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بھائی میاں کے خطرناک لیکچر اور شاہی فرمان کے دوران کئی دوستوں کے میسیجز آ گئے تھے۔ اب باری باری سب کو رپلائی کر رہی تھی۔ زرمین نے نظم بھیجی تھی، اسے کوئی اچھی سی نظم بھیجنی تھی۔ سعدیہ نے بش پر لطیفہ بھیجا تھا، اسے بش کرزئی یا پھر اوباما پر کوئی لطیفہ بھیجنا تھا۔ اور سدرا نے دوستی پر فلسفیانہ سا میسج بھیجا تھا اور اسے کوئی ایسا ہی اعلیٰ پائے کا میسج بھیجنا تھا۔ ان باکس میں سہیلیوں کو بھیجنے کے لیے مناسب میسیجز تلاش کر رہی تھی کہ امی نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر مجھے دوبارہ گھورا۔ رکھو اس عذاب کو، 24 گھنٹے گلے کا ہار بنا رہتا ہے، جا کر رات کے کھانے کے لیے سلاد بناؤ۔ وہ کال نہیں کرتا تو کیا ہوا، میں کر لوں گی، جلدی کس بات کی ہے، بات ختم ہو گئی تو فون رکھ دوں گی، الگ الگ کال کرنے کے لیے سم کیوں بدلوں۔ برا ہوا اس ایڈ کو بھی ابھی آنا تھا۔ موبائل امی کو عذاب لگتا تھا اور میرے اور بلال کے ہاتھوں میں۔ اسے دیکھ کر تو وہ ہمیشہ چڑھتی تھی۔ میں بغیر چون چرا کے فوراً صوفے پر سے اٹھ گئی تھی۔ اب اس سے پہلے کہ اگلا ایڈ اٹھلاتی بل کھاتی ماڈل کے بس ایک نیا کنیکشن چاہیے کا آتا میرا کچن میں گھس جانا ہی بہتر تھا، ورنہ امی کے ان بیہودہ اشتہارات پر آتا سارا غصہ مجھ پر ہی نکلنا تھا۔ سلاد رائتا بنا کر فارغ ہوئی تو کھانا لگانا، کھانا، برتن سمیٹنا، سب کو چائے بنا کر پلانا، ان سارے کاموں میں کافی دیر لگ گئی۔ ابا نے امی کو ہمیشہ ان کی مدد کے لیے صبح سے رات تک کے لیے ماسی رکھ کر دی تھی، جو جھاڑو پوچھے ڈسٹنگ وغیرہ کے لیے آنے والی ماسی کے علاوہ ہوتی تھی، مگر امی کو پھر بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو ماسی بنانے کا ازحد شوق تھا۔ اکثر تو ان مہارانی سریا صاحبہ کو کھانا اور چائے بھی میں پیش کیا کرتی تھی کہ امی کو بیچاری صبح سے کام کر کر کے تھک گئی ہے، کہتے اس پر ترس بہت آتا تھا۔ سب کاموں سے جان چھوٹی تبھی میں بلال کے کمرے میں آ پائی۔ وہ اپنا غصہ دور کرنے کے لیے نیٹ اور موبائل دونوں پر بیک وقت دوستوں سے چیٹ کر رہا تھا، مگر منہ ہنوز پھولا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر بھی اس کے منہ کے زاویے درست نہ ہوئے تھے۔ مجھے بھرم دکھانے کی نہیں ہو رہی ہے، مجھے خود تو گھر سے باہر مزے سے دوستوں میں بیٹھ کر آ گئے، اب بھی آرام سے چیٹ شیٹ ہو رہی ہے اور میں جب سے کچن میں سڑ رہی ہوں تمہاری طرح اپنا غصہ بھی نہیں نکال سکتی کہ جویریہ جواد نے اگلے گھر جانا ہے۔ اس کے بگڑے منہ پر میں فوراً بگڑی تھی۔ اگلے گھر پر وہ برساتا ہنسا تھا۔ اس گھسے پٹے لفظ پر اب چڑھنے سے بھی زیادہ ہم دونوں ہنسا کرتے تھے۔ اسے گود میں پڑا لیز کا بڑا والا پیکٹ اور پیپسی کی چھوٹی بوتل میری طرف پہنچا لی۔ چپس کا پیکٹ آدھا خالی تھا اور پیپسی کی بوتل بھی آدھی خالی تھی۔ اس نے باہر دوستوں کے ساتھ چپس اور پیپسی کھائے تھے اور دونوں چیزیں آدھی میرے لیے بچا کر لے آیا تھا۔ وہ باہر دوستوں میں بیٹھ کر جو کچھ بھی کھاتا، چاہے وہ ایک معمولی چنگم ہی یا ٹافی ہی کیوں نہ ہوتی، وہ اس چنگم کو بھی توڑ کر آدھا کھاتا اور باقی کی آدھی ریپر میں لپیٹ کر میرے لیے لے آتا۔ مجھے اپنے 7 منٹ بڑے بھائی پر بے اختیار بہت پیار آیا تھا۔ دھڑا دھڑ چپس کھاتے میں نے اس کے گلے میں بازو حمائل کر دیے تھے۔ دور ہٹ کر بیٹھو موٹی، دیکھ رہی ہو میں کتنا امپورٹنٹ کام کر رہا ہوں۔ اسے اپنی گود میں رکھ کے لیپ ٹاپ اور ہاتھ میں پکڑے سیل فون کی جانب اشارہ کیا۔ ہم دونوں میں قدرے صحت مند میں اور بانس کی طرح سوکھا اور لمبا وہ تھا۔ اول میں موٹی تھی نہیں، دوسرے بلال پر اس پل پیار آ رہا تھا، اس لیے حسب عادت موٹی کہنے پر بگڑی نہیں بلکہ چپس کا پیکٹ خالی کرتے ہوئے سے بولی، بلال اب کیا ہوگا؟ وہ چنگیز خان تو اپنا فیصلہ سنا چکے۔ مجھے لگتا ہے جب ہم دونوں پیدا ہوئے تھے بھائی میاں نے اسی دن عہد کر لیا تھا کہ انہیں گنیز بک میں دنیا کے سب سے ظالم بڑے بھائی کی حیثیت میں اپنا نام درج کروانا ہے۔ وہ کھٹ کھٹ کیز پریس کرتا بولا، میں تمہیں بتا رہی ہوں میں نے اس پیلو کے بچے سے نہیں پڑھنا۔ اب کیا ہمارے اوپر اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پیلو سے پڑھنا پڑے گا؟ میں نے اٹھ کر چپس کا خالی ریپر کھڑکی سے اچھال کر پیلو کی بیلکنی میں پھینکا۔ بلال کے کمرے کے عین سامنے والا کمرہ اس منحوس کا تھا اور میں اکثر مختلف کھانے پینے کی چیزوں کے خالی ریپرز اس کی بیلکنی میں اچھال دیا کرتی تھی۔ اچھا خاصا ہم کوچنگ سینٹر جا رہے ہیں، پاس ہونے کے لیے، اچھے مارکس لانے کے لیے، جتنا پڑھنا چاہیے پڑھ ہی رہے ہیں، پھر خدا جانے بھائی میاں پر یہ ہمیں پیلو جیسا بنانے کا کیا جنون سوار ہوا ہے۔ اس منحوس کو بھی تو دیکھو، خدمت خلق کا اتنا شوق ہے کہیں اور جائے، جن پہ احسان کیا جا رہا ہے وہ احسان اٹھانے کے لیے تیار بھی تو ہوں۔ بلال اس نے ایشو پر بلا شبہ مجھ سے زیادہ غصے میں تھا۔ صبح بتاتا ہوں اس عبدالستار ایدی کے سچے جانشین کو۔ صبح پیلو صاحب کی گاڑی کے تمام ٹائر پنچر تھے، اب پیلو صاحب یونیورسٹی جائیں تو کیسے جائیں؟ بلال میرے اٹھنے سے بھی پہلے یہ کارروائی کر کے آ چکا تھا۔ کارروائی کر کے آنے کے بعد اس نے مجھے اٹھایا تھا۔ ہم دونوں کالج کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ صبح جاتے ہوئے بلال کو ابا اور مجھے بھائی میاں کالج ڈراپ کر دیا کرتے تھے کہ ہمارے کالجز ان کے دفاتر کے راستے میں پڑتے تھے۔ واپسی میں بلال بس سے آ جاتا تھا، جبکہ میں نے اپنی واپسی کے لیے وین لگوائی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اپنے گیٹ سے نکل رہے تھے اور برابر والے گیٹ سے، ممی اب میں یونیورسٹی ٹائم پر کیسے پہنچوں گا؟ بس میں جاؤں گا تو میری کلاس مس ہو جائے گی۔
بس میں مت جاؤ بیٹا، آج گرمی بھی بہت ہے، رکشا پہ چلے جاؤ۔ اس کی پیلو اور اس کی مما کی آواز آ رہی تھی۔ ہاں بس میں وہ نازک حسینہ کہاں بیٹھ سکیں گی؟ بلال بڑ بڑایا۔ گیٹ سے باہر نکل کر ہم لوگوں کی پیلو اور ان کی اماں سے ملاقات ہو گئی تھی۔ صبح صبح اس سونک کو دیکھ لیا تھا، پتہ نہیں اب سارا دن کیسا گزرنا تھا۔ اس کی گاڑی کی بپتا سن کر بھائی میاں نے جھٹ اسے اس کی یونیورسٹی ڈراپ کرنے کی آفر کی تھی۔ اس آفر کو قبول کرتا وہ ہماری گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ جتنی دیر وہ گاڑی میں بیٹھا رہا میں منہ سے خاموش بیٹھی رہی، بھائی میاں کی اس سے لگاوٹ بھری باتوں پر اندر ہی اندر کھولتی رہی۔ ہم سے بات کرتے کیسے انگارے چباتے ہیں، اور اس منحوس سے بات کرتے کیسا شہد ٹپک رہا ہے ایک ایک لفظ سے۔ تم دونوں کی تو کوئی کارستانی نہیں ہے نا روہیل کی گاڑی کے پیچھے؟ اسے یونیورسٹی ڈراپ کرنے کے بعد بھائی میاں مجھ سے بولے، یہاں تو چلو ہماری کارستانی تھی، مگر جہاں ہم نے کچھ نہ کیا ہوتا بھائی میاں، تو وہاں بھی ہم دونوں پر ہی شک کیا کرتے تھے۔ بھائی میاں، آپ نے مجھے اور بلال کو کیا پاکستان سمجھ کر ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے؟ دنیا میں جہاں کہیں بھی کچھ ہوا ہو ہم ہی نے کیا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ مت کہہ دیجیے گا کہ اجمل کا صاحب میرا اور بلال کا مشترکہ دوست ہے۔ بش پر جوتا پھینکنے والا عراقی صحافی ہمارا واقف کار تھا، اور پرناب مکھرجی اپنی کال سے بلال اور میرے کہنے پر مکر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، بش، کرزئی، اوباما، ان سب سے ہماری دعا سلام ہے، مگر یہ بھی کیا کہ دنیا میں جہاں کہیں کچھ بھی ہو آپ فرض سے الزام اپنے معصوم چھوٹے بہن بھائی کے سر ڈال دیں۔ میری طویل تقریر بے مثال تھی، مگر بھائی میاں اس سے ذرا متاثر نہ ہوئے تھے۔ خوب سمجھتا ہوں میں تم دونوں کی معصومیت کو۔ جب تم دونوں کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ معصومیت آ جائے تو سمجھ جاؤ کوئی نئی شرارت بلکہ بدتمیزی تشکیل پا رہی ہے۔ انہوں نے گاڑی میرے کالج کی سڑک پر ڈالی۔ خیر، آج شام سے روہیل تم دونوں کو پڑھانے آ رہا ہے، کوئی شکایت نہ سنوں میں تم دونوں کی۔ سارے فساد کی جڑ یہی بات تو تھی کہ وہ منحوس کیوں آ رہا تھا۔ اس نے اسے کس سے کہا تھا اس خدمت خلق کے لیے؟ آج کے خودغرض دور میں جب کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، کوئی کسی کے لیے یوں اپنا وقت برباد نہیں کرتا۔ تم دونوں کو روہیل کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں نے تو اس سے یوں ہی تم دونوں کی اسٹڈیز کی طرف سے اپنی فکر اور کوچنگ سینٹر کی پڑھائی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا، اور اس نے انتہائی خلوص سے تم دونوں کو روز شام میں کچھ وقت پڑھا دینے کی پیشکش کر دی تھی۔ اس کی اپنی انتہائی مشکل پڑھائی، اتنا ٹف شیڈیول، پھر یہ آفر، میں تو اس کے خلوص پر حیران رہ گیا تھا۔ اس زمانے میں ایسے مخلص لوگ اب ہیں کہاں؟ امی ہی کی طرح بھائی میاں نے بھی احسان کی گٹھڑی اٹھا کر ہم دونوں کے سر پر رکھنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے ہم دونوں پر جتنا روب ڈال رکھا تھا، ایسے میں کسی اور معاملے پر تو میں بول بھی نہیں سکتی تھی، پڑھائی کے معاملے پر ہرگز نہیں۔ بھائی میاں کا بس نہ چلتا تھا ہم دونوں کو پڑھا پڑھا کر پیلو جیسا ہی ہونک بنا دے۔ بھائی میاں کے سامنے تو دال گلتی نہ تھی، مگر کالج سے گھر واپسی کے بعد دوپہر کا کھانا کھاتے میں نے امی سے بڑی سنجیدگی سے بھائی میاں کی شادی کی بات کی تھی۔ بھائی میاں کی شادی ہو جائے تو کچھ تو ان کی توجہ ہم دونوں چھوٹے بہن بھائی پر سے ہٹے گی۔ اچھی خاصی جاب کر رہے تھے، اچھی سیلری، سیٹلڈ لائف، پھر شادی میں کیا مذائقہ تھا؟ میرا تو کب سے ارمان ہے، مگر وہ راضی بھی تو ہو نا، جب شادی کی بات کرو منع کر دیتا ہے۔ بھئی اپنی پسند بتا دو یا ہماری پسند سے شادی کر لو، مگر نہیں، ابھی چند سال شادی کرنی ہی نہیں ہے، بیچلر لائف کے مزے لینے ہیں۔ عجیب نرالی منطق ہے۔ آپ سارے زمانے کی شادیاں کراتی ہیں، اپنے بیٹے کی نہیں کرا پا رہی امی، سو سیڈ۔ بلال اسی وقت کالج سے آیا تھا اور بغیر یونیفارم بدلے، بغیر منہ ہاتھ دھوئے کھانے کی میز پر بیٹھ گیا تھا۔ ماں، پیاری ماں، روٹی کھلا دے ماں، تیرا لال بھوکا پیاسا گھر آیا ہے، یوں گھور کر نہ دیکھ ماں، پیار سے دیکھ اپنے لال کو۔ امی نے ابھی اسے صرف گھورا ہی تھا، منہ سے کچھ کہا نہ تھا کہ وہ فلمی ٹون میں جھٹ بولا، بلکہ پلیٹ میں خوب سارے مٹر قیمے کا سالن ڈال کے وہ کھانا شروع کر چکا تھا۔ بلال کی اپنی لن ترانیاں تھیں، مگر میں تو امی سے سنجیدگی سے بھائی میاں کی شادی کی بات کر رہی تھی۔ ہم دونوں پر انہوں نے جتنی توجہ مرکوز کر رکھی تھی، اس کے خاتمے کا سبب شادی ہی بن سکتی تھی۔ خالہ، امی، بڑی پھپھو سے جب ملاقات ہوتی شادی کے بعد اپنے بیٹوں کے بدل جانے، زن مرید، بیوی کو غلام اور ماں باپ بھائی بہن کو پوچھتا تک نہیں کہ قصے سننے کو ملا کرتے تھے۔ ہم بہن بھائی تینوں بڑے ہو چکے تھے، امی کی گھر پہ اب اتنی زیادہ مصروفیات نہ تھیں، لہٰذا گزشتہ چند سالوں سے انہوں نے فی سبیل اللہ رشتے کرانے کا کام شروع کر رکھا تھا۔ ان کا حلقہ احباب تھا بھی وسیع، اپنے جاننے والوں اور جاننے والوں کے ہاں وہ اب تک کئی کامیاب شادیاں کرا چکی تھی۔ امی ابا سے کہے نا، وہ بھائی میاں سے کہیں گے، مجھے بڑا شوق ہے لڑکے والا بن کے لڑکیوں کے گھر جانے کا، خوب اچھا سا ریفریشمنٹ، وی آئی پی ٹریٹمنٹ۔
اللہ نہ کرے جو میں گھر گھر لڑکیاں جھانکتی پھروں، لوگوں کے دل دکھاؤں، بد دعائیں سمیٹوں۔ شعیب نے اپنی پسند بتا دی تو بہت اچھا ہے، ورنہ جاننے والوں میں سے کسی لڑکی کا انتخاب کروں گی۔ امی میری بات کے جواب میں قدرے سنجیدگی سے بولی، کیوں امی، آپ کو آنٹی حسن آرا کی طرح لمبی گوری دبلی پتلی پڑھی لکھی کم عمر امیر بہو نہیں چاہیے؟ بلال نے چاول اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے امی کو چھیڑا۔ امی یہ کام گھر پر ہی کرتی تھی، انہوں نے ہمارے گھر کے گراؤنڈ فلور پر ایک بڑے سے کمرے کو باقاعدہ اپنے آفس جیسی شکل دے رکھی تھی۔ وہ کسی سے کچھ لیتی کچھ نہ تھی، مگر ان کا رشتے کرانے کا سارا کام بڑا منظم طریقے سے ہوتا تھا۔ آنٹی ہی حسن آرا کا قصہ بھی اپنی جگہ خوب مزیدار تھا۔ وہ چھوٹی خالہ کی نند کی خاص سہیلی تھی، بقول امی کے جیسی چھوٹی خالہ کی نند تھی ویسی ہی شاندار ان کی سہیلی تھی۔ ان کے 4 بیٹے تھے، بیٹے اور وہ بھی 4۔ پہلے تو وہ اسی بات پر زمین پر پاؤں نہ رکھتی تھیں، پھر سارے بیٹے اچھا پڑھ لکھ بھی گئے تھے، بڑے 2 کی جابز بھی اچھی جگہوں پر ہو گئی تھیں۔ غرور کا بہت سامان تھا ان کے پاس۔ انہیں اپنے سب سے بڑے بیٹے کے لیے، جو خیر سے MBA تھا، بینک میں جاب کر رہا تھا، لڑکی کی تلاش تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ لڑکیاں دیکھ رہی تھی اور کوئی لڑکی ان کی بہو بننے کے معیار پر پوری نہ اتر پا رہی تھی۔ چھوٹی خالہ کی نند انہیں امی کے پاس لے آئی تھی کہ شاید ان کی مطلوبہ خوبیوں کی حامل لڑکی امی انہیں تلاش کر کے دے سکیں۔ امی نے تو وہ خصوصیات سن کر ان کے چلے جانے کے بعد اگلے کئی گھنٹے انہیں غائبانہ باتیں سنائی تھیں۔ اگر وہ چھوٹی خالہ کی نند کے حوالے سے اور ان کے ساتھ نہ آئی ہوتی تو امی نے انہیں ان کے منہ پر خوب ٹھیک ٹھاک سنانا تھی۔ آنٹی حسن آرا کی ہونے والی بہو میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، آپ بھی سن لیں۔ بے تحاشا گوری، بہت لمبے گھنے بال، دبلی پتلی نازک، 5.5 فٹ سے کچھ نکلتا قد، عمر 20-21 سال سے زیادہ نہ ہو، تعلیم کم از کم ماسٹرز ہو، کسی اونچے اسٹیٹس والے سائنس کے سبجیکٹ میں کوئی پروفیشنل ڈگری ہو تو بہت ہی اچھا ہے، گھر اچھے علاقے میں ہو، ابا بھائی اچھی پوسٹوں پر ہوں، سگڑ ہو، پاکستانی کھانوں کے ساتھ چائنیز تھائی جاپانی کھانے بنانا بھی جانتی ہو۔ اضافی خوبیاں جو ہونی چاہیے تھیں وہ یہ تھیں کہ دبلی پتلی نازک تو ہو، ساتھ ہی اس کے شادی کے بعد میں موٹا ہونے کا کوئی امکان نہ ہو۔ اس کے لیے لڑکی کی ماں اور شادی شدہ بہنوں کا بغور جائزہ لیا جانا تھا۔ دوسری اضافی شرط یہ تھی کہ لڑکی کسی کانوینٹ اسکول کی پڑھی ہوئی ہو، شاندار انگریزی بولتی ہو، انگریزی میں گٹ پٹ کرے گی تبھی تو ان کے آفیسر بیٹے کے ساتھ چلتی اچھی لگے گی۔ بس بہن، زیادہ کوئی فرمائش نہیں میری، زیادہ کچھ نہیں چاہتی، میں سیدھی سادی سی عورت ہوں، سیدھی سادی ہی سی بہو اپنے گھر کے لیے چاہتی ہوں۔ امی ان کی شرائط پر اتنا خار میں نہ آئی تھی جتنا وہ سیدھی سادی عورت، اور زیادہ کوئی فرمائشیں نہیں پر آئی تھیں۔ یوں امی کسی کی شکل صورت کو کچھ کہتی نہ تھی، مگر ان کے جانے کے بعد امی نے ان کو برا بھلا کہتے کافی کچھ کہا تھا۔ خود کو کبھی آئینے میں نہیں دیکھتی، ماں باپ نے نام حسن آرا رکھ دیا، حسن چاہے کہیں دکھائی نہ دے، نام حسن آرا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، آنٹی حسن آرا نے ہمارے گھر میں ہم بہن بھائیوں کے لیے اچھی خاصی تفریح کا سامان پیدا کر دیا تھا۔ ہمارے وقتاً فوقتاً ہونے والے اس ہنسی مذاق پر بھائی میاں جیسے جلات تک مسکرا دیا کرتے تھے۔ آنٹی حسن آرا کی ایک مشہور زمانہ ڈائری بھی تھی، جس میں وہ رشتے کرانے والیوں سے حاصل کردہ مختلف لڑکیوں کے گھروں کے فون نمبرز نوٹ کیا کرتی تھی۔ ہر فون نمبر کے ساتھ اس لڑکی کی چیدہ چیدہ خصوصیات بھی لکھی ہوتی ہیں جن لڑکیوں کے گھروں پر وہ ہو آتی، اور لازمی بات ہے لڑکی کو ناپسند بھی کر آتی، اس فون نمبر کو سرخ قلم سے کاٹ دیتی۔ ان 2 سالوں کی پیہم جدوجہد اور مشقت کے نتیجے میں ان کی ڈائری تقریباً بھر چکی تھی۔ آدھی سے زیادہ سرخ روشنائی سے قلم زد ہوئی اور باقی بچی ان کی توجہ کی منتظر درجن بھر لڑکیاں۔ تو اب تک امی بھی انہیں بتا چکی تھیں کہ مگر کوئی ان کے مطلوبہ میعاد پر پوری نہ اتر رہی تھی۔ بلال نے آنٹی حسن آرا کا قصہ شروع کر دیا تھا اور میری بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ بھائی میاں کی شادی کی بات اب کسی اور وقت امی سے اکیلے ہی میں ہو سکتی تھی۔ چلیے جناب، وہ ماماز بوائے ہمیں پڑھانے کے لیے تشریف لا چکے ہیں، بلال نے آ کر مجھے اطلاع دی۔ میں اس وقت موبائل پر FM سنتی ذرا کمر ٹکا کر سستا رہی تھی۔ ابھی تو ہم دونوں کوچنگ سینٹر سے واپس آئے تھے۔ بلال دانت پیس رہا تھا، مٹھیاں بھینچیں، وہ کافی غصے میں تھا۔ بری بات ہے بلال، اس طرح نہیں کہتے، اس بے لوث خدمت پر ہمیں محترم پیرو صاحب کا مشکور اور احسان مند ہونا چاہیے۔ اس خود غرض زمانے میں اب ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں۔ میں نے کچھ امی اور کچھ بھائی میاں کا لب و لہجہ مستعار لے کر طنزیہ انداز میں اپنی بھڑاس نکالی۔ کوچنگ سینٹر سے آنے کے بعد کا ہمارا یہ وقت اپنے انداز میں ریلیکس کرنے کا ہوتا تھا۔ بلال ہمیشہ اپنے دوستوں کی طرف نکل جاتا تھا، جبکہ میں ٹی وی یا کمپیوٹر سنبھال لیتی تھی، پر ہمارے ریلیکس کرنے کا یہ ٹائم اس منحوس سے برداشت نہ ہو سکا تھا۔ بچپن سے ہی وہ ہماری ہر تفریح، ہر خوشی کا دشمن ہو رہا تھا، چاہے اپنے ہونت پن کی وجہ سے کرتا انجانے میں تھا، مگر بچپن میں بھی اس احمق کی وجہ سے میں نے اور بلال نے بھائی میاں سے بہت ڈانٹیں کھائی تھی اپنے چغت پنے کی وجہ سے۔ وہ بات جو ہم
بچوں نے اپنے اپنے گھر والوں سے چھپا کر کی ہوتی تھی۔ بیچ چوراہے میں اس کا بھانڈا بھائی میاں کے آگے ہی پھوٹا کرتا تھا۔ خود تو کبھی کسی تفریحی ہنگامے میں حصہ نہ لیتا تھا، مگر ہمارے مزے کا بھی سارا مزہ بھائی میاں کے آگے ساری داستان بیان کر کر کے کرکرا کر کے رکھ دیا کرتا تھا۔ "If you obey all the rules, you miss all the fun" ہمارا موٹو تھا، اور اس آئنسٹائن کے جانشین کا فن سے لینا دینا کیا تھا؟ وہ تو ٹائم ٹیبل کے حساب سے گھڑی ملا کر ہر کام کرتا تھا۔ بھوک لگی ہے یا نہیں، وقت ہو گیا تو کھانا کھا لو، نیند آ رہی ہے یا نہیں، ٹائم ہو گیا ہے تو سو جاؤ۔ بلال تو چڑھ کر کبھی کبھی اسے مسٹر ٹائم ٹیبل کہا کرتا تھا۔ اب ایک مرتبہ اسے پھر ہمارے مزے کا مزہ کرکرا کرنے والی اپنی پرانی حرکت دہرائی تھی۔ بھائی میاں سے کوچنگ سینٹرز کے خلاف زہر اگل کے، اور پھر ہمیں خود بنفس نفیس آ کر پڑھانے کی اپنی خدمات پیش کر کے۔ ملحوظ وقت کا بھی اس قدر پابند تھا کہ گھڑی ملا لو۔ اس خبیث کو اپنی خدمت حلق کا ایسا مزہ چکھاؤں گی، ایک ہفتے میں نہ بھگا دوں تو میرا نام جویریہ جواد نہیں۔ میں نے شدید تیش کے عالم میں منہ پر ہاتھ پھیرا۔ ہم دونوں اسٹڈی میں آ گئے، جہاں وہ رائٹنگ ٹیبل کے آگے ہم دونوں کا منتظر بیٹھا تھا۔ بلال سے اس کی ملاقات ہو چکی تھی، اسے یہاں لا کر بٹھایا ہی بلال نے تھا، جبکہ مجھ سے اب ملاقات ہو رہی تھی۔ میں بغیر سلام دعا کے ہانسی رکھائے سے میز کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ "کیسی ہو جویریہ؟" گلاسز آنکھوں پر سیٹ کرتے اسے مسکرا کر بہت سوبر بنتے ہوئے یوں پوچھا جیسے مجھ سے کئی سال بڑا ہو۔ "اللہ کا شکر ہے پیلو بھائی، آپ کیسے ہیں؟" اس کے مصنوعی طاری کردہ مدبرانہ انداز کے جواب میں نے بظاہر مسکرا کر کہا۔ پیلو کہے جانے پر اسے پہلو بدلا، مگر اپنی ناگواری چہرے سے ظاہر نہ ہونے دی، اور بظاہر مسکراتا فوراً پڑھائی کی بات پر آ گیا۔ وہ اس نام سے چڑھتا ہے، اپنی یہ چڑ وہ لوگوں پہ ظاہر نہ کرتا تھا، پر میرے اور بلال جیسے زیرک و ذہین لوگوں سے یہ چڑ مخفی رہ سکتی تھی؟ "چلو اب بکس نکالو تم دونوں، شعیب بھائی بتا رہے تھے تم دونوں کو آج کل اسٹڈیز میں کافی پرابلمز ہیں۔ اب آپ آ گئے ہیں نا پیلو بھائی، اب سب ٹھیک ہو جائے گا"۔ میں نے بظاہر بڑی لگاوٹ سے کہا۔ ہمارا بزرگ اور استاد بننے کی جو ناکام کوشش یہ افلاطون کر رہا تھا، اس کوشش کی ایسی کی تیسی تو میں چند دنوں میں کر کے رکھ دوں گی، اس کا تو میں نے پکا فیصلہ کیا تھا۔ بلال نے فزکس، کیمسٹری اور میتھس کی کتابیں اس کے سامنے رکھ دی تھیں۔ ہم ہفتے کے دن بانٹ لیتے ہیں، کس دن فزکس، کس دن میتھس اور کس دن کیمسٹری پڑھیں گے، اور ویسے تو خیر میں تم دونوں کو صرف یہی 3 سبجیکٹس پڑھانے آ رہا ہوں، لیکن اگر کبھی تم لوگوں کو اپنے کمپلسری سبجیکٹس میں بھی کوئی پرابلم ہو تو پوچھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ بھی کبھی کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہو۔ ہم دونوں نے چہرے پر شکر گزاری کے تاثرات یوں سجائے جیسے اب اس بے مثال آفر پر تشکر سے سرشار ہو گئے ہوں۔ ہفتے کے دن بانٹ لیتے ہیں، منحوس کہیں کہ ایک ہفتے بھی اگر میں نے یہاں آنے دیا تو بڑی بات ہے۔ وہ ہمیں بڑی جان فشانی سے فزکس پڑھانا شروع کر چکا تھا۔ ٹائم بھی ایک ڈائمنشن ہے، آئنسٹائن کے فرمودات بڑی جان فشانی سے وہ ہمیں سمجھا رہا تھا۔ پیلو بھائی، آئنسٹائن نے اپنی پہلی بیوی کو کیوں چھوڑا تھا؟ فزکس کی موٹی موٹی خطرناک اصطلاحات کے درمیان میرے اس سوال نے پیلو بلال کو بھی ایک پل کے لیے ہکا بکا کر دیا تھا۔ جوائیاں لے لے کر اس کی بک بک سنتے بلال کے چہرے پر یکدم ہی مسکراہٹ بکھری تھی، جسے اس نے سر نیچے جھکا کر فوراً ہی کنٹرول کیا تھا۔ قلم روک کر اینک کے پیچھے چھپی زبردستی طاری کردہ بڑے پن والی نگاہوں سے اس نے مجھے بغور دیکھا۔ "آپ نے ابھی تو کہا تھا پیلو بھائی، کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں"۔ میں اصل میں آئنسٹائن کی نفسیاتی کیفیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کوئی تو وجہ ہوتی ہوگی انسان کی پرسنل لائف میں جو وہ اتنی حوندق پنے کی باتیں کرتا ہوگا۔ میں نے کمال معصومیت اور سادگی سے پوچھا۔ ہنسی ضبط کرتے بلال کی حالت غیر تھی، جبکہ میں انتہا درجے سنجیدہ۔ ویسے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اس کی پہلی بیوی تیز مزاج اور جھگڑالو ہو گئی تھی، اسی وجہ سے تنگ آ کر آئنسٹائن نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ ویسے مجھے اس بات کی سچائی پر شبہ ہے، تیز مزاج نہیں ہوئی تھی، وہ بیچاری پاگل ہو گئی ہوگی۔ صحبت کا اثر۔ خیر آپ پڑھائیں، کیا پڑھا رہے تھے؟ میں نے معصومیت کے تمام عالمی ریکارڈ توڑتے ہوئے اسے پھر کتاب، رجسٹر اور کیلکولیٹر کی طرف متوجہ کرایا۔ چہرے پر پھیلتی ناگواری کو چھپاتے اس نے ہمیں پھر سے پڑھانا شروع کر دیا تھا، مگر اس کا ارتکاز میں توڑ چکی تھی۔ وہ کیا بول رہا تھا، کیا پڑھا رہا تھا، کیا سمجھا رہا تھا، سب کا خطرناک اور خوفناک تاثر ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ رات کھانا کھاتے بھائی میاں ہم نے آج پیلو سے کیا کیا پڑھا کی روداد سننا چاہ رہے تھے، اپنے مخصوص چنگیزی انداز میں۔ اچھی بھلی امی کے ہاتھوں کی مزیدار دہلی والی نہاری اور نان اس خوفناک سوال جواب میں بدمزہ معلوم ہونے لگی تھی۔ بھائی میاں اپنے معصوم بھائی بہن کو کھانے تو دیں، بلال منمنایا تھا، مگر بھائی میاں اس کی منمناہٹ نظر انداز کر کے تفصیل سنتے ہمیں یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ ہمیں محترم پیلو صاحب سے انتہائی شرافت سے پڑھنا ہے۔
اور روزانہ وہ ہماری پڑھائی کی تفصیلات جو ہی پولیس والے تفتیشی انداز میں ہم سے پوچھا کریں گے۔ اسی دوران ابا کی موبائل پر کوئی کال آنے لگی تھی۔ ابا نے نوالا منہ میں ڈالتے میز پر پاس رکھا موبائل اٹھا کر نمبر دیکھا اور پھر کچھ بے بسی سے امی کی طرف ان خوفناک نگاہوں سے ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ صالح چچا کا فون تھا۔ ابا کے بچپن کے سب سے عزیز دوست جو بسلسلہ روزگار عرصہ دراز سے سعودیہ میں مقیم تھے، ان کی فون کالز سے ابا کے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیچارے کال انتہائی فرصت سے کیا کرتے تھے، خیر خیریت اور ابتدائی گفتگو کے بعد ان کے یہ پوچھنے پر کہ کیا ہو رہا تھا۔ اگر انہیں یہ تک بتا دیا جائے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں یا مصروف ہیں، وہ تب بھی بات کیے جاتے۔ بیچ بیچ میں تسلی دینے کے لیے یہ ضرور کہتے، زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے، تم کہیں جا رہے تھے نا۔ بات تب بھی ہمیشہ 1.5-2 گھنٹہ ہی کیا کرتے۔ کسی وقت شدید مصروفیت کے سبب ابا موبائل پر ان کی کال کو اوائڈ کرتے، سیل سائلنٹ پر کر دیتے، یا ان کی کال آ جانے کے خوف سے پہلے ہی آف کر رکھا ہوتا تو پھر وہ پی ٹی سی ایل پر فون کر ڈالتے، اور پی ٹی سی ایل پہ آنے والی کال ہمیشہ سیل پہ آنے والی کال سے دگنی لمبائی والی ہوتی تھی۔ بلال اکثر مذاق میں ابا کو اس وقت جب وہ صالح چچا کی کال اٹھانے کو اوائڈ کر رہے ہوتے کہا کرتا، ابا اٹھا لے نہیں تو صالح چچا پی ٹی سی ایل پہ فون کریں گے، اور اگر آپ نے اس پر بھی کال ریسیو نہ کی تو وہ گھر آ جائیں گے۔ ابا نے کافی بیلیں ہونے دی مگر کال تو آخرکار انہیں ریسیو کرنی ہی تھی، ورنہ انہیں کھانے کی میز سے اٹھ کر پی ٹی سی ایل پہ آنے والی کال ریسیو کرنے تو جانا ہی پڑتا۔ صالح چچا وہاں تنہا رہ رہے تھے۔ وہ اپنا اکیلا پن بنانے کے لیے اتنی لمبی کالز کیا کرتے تھے، مگر جسے کال کرتے وہ بیچارے ان کی کال اٹینڈ کرنے کے بعد دنیا کا کوئی کام کرنے کے لائق نہ رہتا تھا۔ وہ 2 گھنٹے تک صرف اپنی کہتے تھے اور انتہائی بے تکی کہتے تھے۔ تم سناؤ کیسے ہو؟ ابا نے گردن نوالا زور زور سے چبایا۔ ہم سب ہنسی دبا رہے تھے، چونکہ جانتے تھے نوالے چبانے کی یہ آوازیں صالح چچا پر مطلق اثر نہیں ڈالنے والی، انہیں جتنی لمبی گفتگو کرنی ہے وہ ہر حال میں کریں گے۔ ابا کو بھوک شدت کی لگ رہی تھی۔ آج آفس میں انہوں نے لنچ بھی نہ کیا تھا، اور کھانے میں تھی بھی ان کی فیوریٹ دلی کی نہاری، مگر کھانے اور ان کی راہ میں ظالم سماج سے صالح چچا۔ ہاں کھانا کھا رہا ہوں، نہاری بنائی ہے تمہاری بھابھی نے۔ بھائی تمہاری بھابھی کیا کھانا بناتی ہی اتنا مزیدار ہے، ہاتھ ہی نہیں رکتا۔ لو بات کرو گے بھابھی سے۔ امی اشاروں سے منع کر رہی تھی، مگر ابا نے صالح چچا کا جواب موصول ہونے سے قبل ہی موبائل امی کو تھما دیا تھا۔ ہم ٹین ایجرز کی زبان میں صالح چچا پکاؤ آدمی تھے، بندے کا بھیجا پلپلا کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ ساری گفتگو میں کام کی بات ایک بھی نہیں ہوتی تھی۔ امی ابا کو پھنسا چکے تھے۔ ہم سب ہنسی ضبط کرتے ابا اور امی کو دیکھ رہے تھے۔ موبائل امی کو تھما کر ابا سکون سے کھانا کھانے لگے تھے، اور امی اب صالح چچا سے اپنا بھیجا پکوا رہی تھی۔ بھائی میاں مجھ سے اور بلال سے کیے جانے والے اپنے خوفناک سوالات کو بھلائے اب بتیسی کی نمائش کرتے آواز مدھم رکھتے ہنس رہے تھے۔ اب ابا نے جس طرح اپنی جان چھڑا کر موبائل امی کو سونپا تھا، امی اسے بری طرح تپ رہی تھی۔ مزید کسر بھائی میاں کی ہنسی نے پوری کر دی تھی۔ صالح چچا کو تو مخاطب کو تو بولنے کا زیادہ موقع دیا نہیں کرتے تھے، سو امی ابھی تک صرف ہوں ہاں اچھا اور نہیں ہی کر رہی تھی۔ بھائی میاں کے دانتوں کی نمائش پر انہوں نے پہلے غصے سے ابا کو اور پھر انہیں دیکھا۔ ہاں شعیب کئی دنوں سے آپ کو یاد کر رہا تھا، کہہ رہا تھا صالح چچا کا اتنے دنوں سے فون نہیں آیا، ان سے بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ یہ لیں بات کریں شعیب سے۔ امی بھی آخر ہماری امی تھی، انہوں نے اپنے برابر بیٹھے استاد یعنی ابا کا دو بھائی میاں پر چلا دیا۔ چلو کوئی تو ہوا۔ بھائی میاں کی بھی ٹانگ کھینچنے والا۔ میں نے اور بلال نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں اور بلال تو بچوں میں آتے تھے، اور فی الحال ہم 5 افراد کے سوا میز پر اور کوئی موجود نہ تھا، سو مرتے کیا نہ کرتے بھائی میاں ہی کو اب 2-2.5 گھنٹے صالح چچا سے باتیں کرنا، سوری ان کی باتیں سننا تھی۔ پھر جناب ہم کھانا کھا کے اٹھ چکے تھے، اور بھائی میاں موبائل کان سے لگائے رونے والی شکل بنائے ہوئے ہاں ہوں اور اچھا کہتے ہوئے اپنے سامنے رکھی نہاری اور نانوں کو حسرتوں سے دیکھتے رہے تھے۔ صالح چچا کا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں صرف ایک سامنے درکار ہوتا تھا، وہ ابا ہوں امی ہوں یا بھائی میاں، چندہ فرق نہ پڑتا تھا انہیں۔ وہ اخلاقاً مخاطب کی خیر خیریت پوچھتے، مگر جواب سننے کی زحمت گوارا نہ کرتے۔ مثلاً انہوں نے ابا سے بھابھی اور بچوں کی خیریت پوچھی، اور بھابھی بچے سب ٹھیک ہیں؟ ابھی ابا بیچارے جواب دینے کے لیے منہ کھول ہی رہے ہوتے کہ وہ اپنی کسی بیماری کا احوال، کسی کلی کی برائی یا کسی پڑوسی کا قصہ بیان کرنا شروع کر دیتے۔ ان کا دوست فون پہ بات کر رہا ہے تو اس کے بیوی اور بچے بھی ٹھیک ہی ہوں گے۔ دوران گفتگو پھر کچھ خیال آتا کہ دوست سے اس کے بچوں کے بارے میں تو کچھ پوچھا ہی نہیں، تب سوال کرتے۔ اور شعیب کی جاب ٹھیک چل رہی ہے؟ جویریہ اور بلال کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ابا پھر جواب دینے کے لیے منہ کھولتے، مگر صالح چچا کا یزدانی بڑا خبیث آدمی ہے، ویسے میرے ساتھ
بیٹھے گا، کھائے گا پیے گا اور پیٹھ پیچھے میرے خلاف سازشیں کرے گا، جیسا کوئی تازہ قصہ شروع ہو جاتا۔ سوال پوچھ کے انہوں نے اخلاقی تقاضا نبھا دیا، جواب انہیں سننے کی ضرورت کیا ہے، سب ٹھیک ہی چل رہا ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہو، امی کے بھائی میاں کے ساتھ اس سلوک نے ہم دونوں بھائی بہن کے کلیجوں میں ٹھنڈ ڈال دی تھی۔ ظالم کا گریبان پکڑنے والا کوئی تو تھا۔ پیلو بھائی، لوگریتم کا استعمال سب سے پہلے کس مسلمان میتھمیٹیشین نے شروع کیا تھا؟ لوگ کے ذریعے سوال حل کرتے پیلو نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ بڑا علامہ بنتا ہے، ذرا اس کا جواب تو بتائے۔ آج جو چیزیں اسے پڑھانی تھی ان سے متعلق کافی سارے غیر متعلقہ اور مخاطب کو تپا کر رکھ دینے والے سوال اور ان کے جواب جنرل نالج کی ایک بک سے رٹ کر آئی تھی۔ آج میرا ارادہ اس افلاطون بک کو ان غیر متعلقہ سوالات کے ذریعے چڑھانے کا تھا۔ آپ کو نہیں پتا، اس کی تپی ہوئی شکل کا مزہ لیتے میں نے افسوس سے گردن ہلائی۔ ابن یونس مصری نے، میرا تو یہ ماننا ہے کہ بندہ جو چیز بھی پڑھے یا پڑھائے اس کے متعلق تمام تر معلومات اسے حاصل ہوں۔ میرا لہجہ اسے مکمل طور پر شرمندہ کرنے والا تھا۔ جواب چونکہ اسے واقعی نہیں معلوم تھا، اس لیے چہرے پر کھسیاہٹ اور ناگواری پھیل گئی تھی جسے وہ چھپا رہا تھا۔ آج دن تو کیمسٹری پڑھنے کا تھا۔ میتھس کا یہ سوال تو اس نے ہمیں ہوم ورک کے طور پر دیا تھا اور چونکہ ہم نے اسے سالو کرنا نہ چاہا تھا، لہٰذا کیمسٹری پڑھانے سے پہلے اس نے ہمیں وہ سمجھایا تھا۔ اب وہ بڑی ارک ریزی سے ہمیں کیمسٹری پڑھا رہا تھا۔ پیلو بھائی، کلورین کس نے دریافت کی تھی؟ وہ کلورین کا آئرن کے ساتھ ری ایکشن سمجھا رہا تھا اور میں نے پھر اس کا ارتکاز توڑا تھا۔ آپ کو واقعی نہیں پتا پیلو بھائی؟ بلال نے مصنوعی حیرت کو حقیقی ظاہر کرنے کے چکر میں ضرورت سے زیادہ پھاڑی۔ تم بتاؤ جویریہ، یہ جویریہ ہے نا، اسے سب پتا ہوتا ہے پیلو بھائی۔ سویڈن کے کیمیا دان شیلے نے، میں نے رٹو طوطے کی طرح فر سے جواب دیا، اپنا ارتکاز توڑے جانے پر اس کی کوفت زدہ شکل دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنی کوفت اور ناگواری بمشکل چھپا رہا تھا۔ پھر میں اپنے سوال جواب سے اسے سارا وقت یوں ہی زج کرتی رہی، اپنے رٹے مارے فضول اور بے تکے سوال اس سے پوچھتی جن کے جواب اسے ظاہری بات ہے معلوم نہ تھے۔ انسان نے آئرن کا استعمال کب شروع کیا؟ نہیں پیلو بھائی، نہیں پتا پیلو بھائی۔ 1200 قبل مسیح میں۔ آکسیجن کس زبان کا لفظ ہے؟ اف اللہ، یہ بھی نہیں پتا۔ یونانی زبان کا۔ پڑھائی کا 1 گھنٹہ پورا ہونے تک اس کی شکل دیکھنے والی تھی، چہرے پر پھیلی کی سیاہٹ، ناگواری، غصہ، جسے وہ ہزار جتن کر کے ہم دونوں سے چھپا رہا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں اور بلال ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کے کافی دیر تک ہنستے رہے تھے۔ امید تو یہ تھی کہ میری آج کی بدتمیزی کے بعد اب وہ کل سے نہیں آئے گا، مگر جناب وہ ڈھیٹ اگلی شام پھر موجود تھا۔ ہمارا ماسٹر صاحب بنا، چہرے پر مدبرانہ انداز میں گلاسز سیٹ کرتا۔ آج فزکس کا دن تھا اور وہ بغیر ادھر ادھر کی کسی اضافی گفتگو کی فزکس پڑھانا شروع کر چکا تھا۔ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے، یہ بات سب سے پہلے البیرونی نے بتائی تھی۔ روشنی کی رفتار پر بات کرتے اس نے میرے پوچھنے سے قبل خود غیر متعلقہ سوال کا جواب دے دیا۔ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے۔ وہ ایک نیومیریکل میں سورج اور زمین سے متعلق چند گیسوں کا ذکر کرتے فوراً بولا، ساتھ فاتحانہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اچھا تو یہ بات ہے بچو، ابھی یہ مسکراہٹ کی سیاہٹ میں نہ بدل تو نام بدل دینا۔ وہ اب ایک اور نیومیریکل حل کرتے کہہ رہا تھا، ملکی وے یعنی کہکشاں گلیلیو نے دریافت کی تھی۔ پیلو بھائی، کیا ہماری کہکشاں کے علاوہ اور بھی کہکشائیں ہیں؟ میں نے معصومانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، ہزاروں ہیں اور ہر ایک میں لاکھوں ستارے ہیں۔ لیکن میں تو ہماری کہکشاں آپ ہی کی بات کر رہی تھی۔ میں نے دانتوں کی نمائش کرتے اس کی بڑی بہن کا نام لیا۔ آپ بھی نہ پیلو بھائی، اب اگر میں آپ سے پوچھوں سوریا یا پروین کسے کہتے ہیں تو کہیں گے 6 ستاروں کے جھرمٹ کو، جبکہ سوریا ہماری اور پروین آپ کی ماسی کو کہتے ہیں۔ بلال نے میری بات کاٹ کر خود مکمل کر دی۔ ہم دونوں کہکا لگا کر یوں ہنس رہے تھے جیسے بہت عظیم مذاق کیا ہو، اور وہ پہلو بدلتا اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ اس کے رٹا مار کر آئے تمام سوالوں کا میں نے نہ صرف یہ کہ بھیڑا غرق کر دیا تھا، بلکہ پڑھائی کا سارا ماحول بھی درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ تمہیں میٹر کو سینٹی میٹر میں کنورٹ کرنا بھی نہیں آتا جویریہ، میں نے نیومیریکل غلط کر کے اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یہ تو روزمرہ استعمال کی بات ہے۔ تم بازار کپڑا خریدنے چاہتی ہو تو میٹر کے حساب سے کپڑا نہیں خریدتی؟ اس نے مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ اب تو سارا کپڑا، مہنگا کپڑا گز کے حساب سے بکتا ہے۔ پیلو بھائی، یہ میٹر تو کب کا لد گیا، آپ رابی سینٹر جا کر دیکھ لیں، سارا مہنگا اور اچھا کپڑا گز میں بکتا ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے امی ابا مجھے، یعنی اپنی اکلوتی بیٹی کو، کبھی کوئی سستی چیز دلاتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے فخریہ گردن اکڑائی۔ امی نے سریا کے ہاتھ پیلو کے لیے چائے اور کٹلرز بھجوائے تھے۔ اسے دیکھتے ہی میں اور بلال سنجیدہ شکلیں بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ شکل بھولی تھی مگر تھی ایک نمبر کی چغل خور یہ ہماری سریا بیگم، خیر سے اپنے بچپن کے دنوں سے ہمارے گھر آ رہی تھی، لگ بھگ بھائی میاں ہی کی عمر کی تھی۔
शादी से पहले अपनी अम्मा के साथ हमारे घर आती थी और अब शादी के बाद भी हमारे ही पास पूरा दिन गुजारती काम करती थी। पढ़ा कर इस उम्मीद पर फारी हुए कि आज इतना तंग किया है खैर से उतनी बदतमीजी के बाद कल से पीलू साहब अपनी खिदमती हल्क से कान पकड़ कर तौबा कर लेंगे। स्टडी से निकल कर लाउंज में आई तो अम्मी और सुरैया साथ बैठी बातें कर रही थी। शोएब तो पता नहीं कब आएगा। तुम्हें जल्दी है, ये बिलाल छोड़ आएगा तुम्हें। 21वीं ग्रेड की सुरैया साहिबा को हमारी अम्मी अक्सर व बेशतर बजरिए कार उनके घर छोड़वाया करती थी। नहीं, बिलाल के साथ मैं नहीं जा रही, ये तो लगता है कहीं आग बुझाने जा रहा है। मैं अंकल आ जाएं उनके साथ चली जाऊंगी। उसने बिलाल की तेज रफ्तार ड्राइविंग को आग बुझाने के लिए जाती फायर ब्रिगेड से तशबीह दी तो अम्मी के साथ मुझे भी हंसी आ गई। बिलाल से उसकी एक सेकंड ना बनती थी। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम हसीना को अपनी साथ गाड़ी में बिठाने का। हमारे इस बहस मुबाहिसे के दौरान गेट पर बेल बजी थी। सुरैया ने अम्मी के कहने पर जाके गेट खोला। वापस आई तो साथ आंटी हुसन आरा थी। चूंकि छोटी खाला की नंद का हवाला था इसलिए अम्मी के ऑफिस के बजाय वो उन्हें लॉन्ज ही में ले आई थी। अम्मी ने बड़े इत्तेफाक से उठकर उनका खैर मुकदम किया, मगर वो अम्मी का हाथ झटकती गुस्से में भरी सामने वाले सोफे पर जा बैठी। क्या हुआ बहन? अम्मी उनकी बदइखलाकी नजरअंदाज करते हुए दोबारा सोफे पर बैठ गई। कैसे कैसे बदतमीज लोगों के आप मुझे नंबर दे देती हैं तल्लत। उन्होंने अम्मी को नाराजी से देखा। मेरे और बिलाल के साथ साथ सुरैया भी एक नजर हैरान परेशान खड़ी अम्मी को और एक नजर गुस्से से भरी आंटी हुसन आरा को देख रहे थे। ये मिसेस खान जिनका फ़ोन नंबर आपने मुझे पिछले महीने दिया था, मैं पिछले महीने उनके घर से आने के बाद डायरी में उनका नंबर काटना भूल गई। अब नंबर कटा हुआ नहीं था, मैं समझी शायद जहाँ अब तक गई नहीं हूँ। मैंने वहाँ फिर फ़ोन कर लिया। आंटी हुसन आरा ने दोनों कान पकड़कर इस्तग़फ़ार पढ़ी। लड़की की माँ, ये गज़ भर की ज़ुबान, तौबा! इस कदर बदतमीज़, मेरी आवाज़ और नाम से पहचान गई कि मैं उसके घर जा चुकी हूँ। फिर उसमें इतना लड़ने और बातें सुनाने की कोई बात थी? मैंने ये समझ कर कि उनसे आज पहली बार बात हो रही है अपने मामूल के सवाल दोहराए कि भाई आपकी बेटी गोरी है। फट से बदतमीज जुबान दराज औरत क्या बोलती है? अफ्रीकन देखे हैं, बिल्कुल वैसी है मेरी बेटी। कभी मिलो तो मेरे बजाय ओबामा की बेटी समझोगी। आंटी हुसन आरा ने लड़की की वालदा मिसेस खान के अल्फाज दोहराए, फिर अम्मी की तरफ देखते ही मजीद बोली, इस कदर बदइखलाक बदतमीज औरत, मैंने सिर्फ इतना ही तो पूछा था कि क्या आपकी बेटी गोरी है, कोई गाली तो नहीं दी थी। सिर्फ इतने पर बस नहीं किया। जुबान दराज औरत ने आगे से क्या सुनाती है? हुसनारा साहिबा, गोरे रंग के बजाय गोरे सीरत वाली लड़की तलाश करें आप। अपनी मजलूमियत भरी दास्तान पर आंटी हुसनारा की आंखें आंसुओं से लबालब भर चुकी थी। MBA किए शानदार जॉब वाले बेटे की माँ को किसी लड़की की माँ ने बातें सुना दी थी। दुख सा दुख था। फिर आपने क्या कहा आंटी? बिलाल ने मजा लेने वाले अंदाज में पूछा। हर कोई अपने बेटे के लिए खूबसूरत से खूबसूरत लड़की ढूंढता है, मैंने ढूंढी तो क्या गुनाह किया? वाह, ये तो कोई बात नहीं हुई। सब खूबसूरत बहुएं लाएं और मुझे सीरत की नसीहत की जाए। सीरत का मैंने क्या करना है? आंसू बहाती वो क्या बोल रही थी उन्हें खुद नहीं पता था। सुरैया सर झुकाए दांत निकाल रही थी जबकि मैं और बिलाल संजीदा चेहरे के साथ आंटी हुसन आरा की हाँ में हाँ मिला रहे थे। हाँ बिल्कुल आंटी, सीरत का आपने क्या अचार डालना है? अम्मी ने बिलाल को गुस्से से घूरा था, मगर आंटी हुसन आरा रुमाल से आंखें और नाक रगड़ती अपने ही शानदार फरमुदात में मशगूल थी। वो मेरी जिठानी, मैंने आपको उनसे मिलवाया था ना? उन्होंने अम्मी से तस्दीक चाही, फिर अम्मी ने के जवाब से पहले ही आगे बोली, कैसी गोरी बहू लाई है वो, और बाल ये घुटनों से भी नीचे आ रहे होते हैं मानो चौधरी का चांद। ऊपर से डॉक्टर और जहेज कितना भर कर लाई है। उन्हें किसी ने कुछ न कहा। मुझे सब सीरत सीरत की नसीहतें करने खड़े हो जाते हैं। मेरे भी तो अरमान है गोरी बहू के। आंसू बहाते उन्हें खबर ही नहीं थी कि वो हम सबको हंसी का सामान बहम कर रही है। हम तीनों तो अलग, अम्मी तक लब भेंचे अपनी मुस्कुराहट जब्त कर रही थी। न जाने कौन जीदार खातून थी ये मिसेस खान। मुझे पता था अम्मी आंटी हुसनारा के जाते ही उन्हें शाबाशी भरा फोन जरूर करेंगी। न जाने किन किन दुखे हुए दिलों वाली माओ और उनकी बेटियों की आहों का बदला आज उन्होंने आंटी हुसनारा से ले लिया था। मुझे यकीन कामिल था अम्मी ने मिसेस खान को उनकी बहादुरी और जीदारी पर बेतहाशा तारीफ और सताइश से नवाजना था। मिसेस खान की बदतमीजी का किस्सा रोते धोते सुना लेने के बाद आंसू साफ करती आंटी हुसन आरा खड़ी हुई। दो चार लड़कियां और बताएं, उन्होंने नाराजगी भरे लहजे में अम्मी से फरमाइश की। बहुत गोरी गोरी लड़की ना आंटी? बिलाल ने फिर मजा लिया। हाँ खूब गोरी हो। वो बिलाल के मजाक उड़ाते अंदाज को समझे बगैर संजीदगी से बोली, बस ऐसी लड़की बता दें कि मेरी जिठानी देखें तो देखती रह जाए। उनके काले मोटे बेटे को ऐसी हूर मिल सकती है तो मेरा बेटा तो लाखों में एक है। लेकिन आंटी, रंग तो वजाहत भाई का भी खासा सांवला है। अम्मी बिलाल को मुसलसल घूर रही थी, बड़ों और वो भी औरतों की बातों में घुसने पर। नहीं, कोई ऐसा भी कोई सांवला नहीं वजाहत, और फिर मर्दों की शक्ल सूरत कौन देखता है? बस जल्दी से दो चार खूबसूरत और बहुत गोरी लड़कियों के घरों के फ़ोन नंबर्स दे दे।
بلال کو قدرے برا ماننے والے انداز میں جواب دے کر فارغ کرنے کے بعد انہوں نے امی سے پھر فرمائش کی، ابھی تو لڑکیوں کے نمبرز نہیں ہیں، آپ چند دنوں بعد کانٹیکٹ کیجیے گا۔ امی نے انہیں ٹالا۔ جس رفتار سے وہ دھڑا دھڑ لڑکیوں کو ٹکراتی آ رہی تھی، اس سے امی کو پہلے بھی ان لڑکیوں اور ان کے گھر والوں کی آہوں اور بددعاؤں کا خوف لاحق لاحق رہا کرتا تھا۔ اب تو شاید ان کا آئندہ آنٹی حسن آرا کو کوئی نمبر دینے کا ارادہ ہی نہ تھا۔ بلال کہیں سے اٹھا کر ریڈ پین لے آیا تھا۔ آنٹی یہ پین رکھ لیں، جیسے ہی کسی کو فرسٹ ٹائم فون کریں اسی وقت اس نمبر کو کاٹ دیں تاکہ آئندہ اس طرح کی عزت افزائی سے، میرا مطلب ہے ایسے بدتمیز لوگوں سے بچ سکیں۔ آنٹی حسن آرا کے چلے جانے کے بعد بلال کی امی کے ہاتھوں خیر نہیں تھی۔ امی سمیت ہم سب نے مسز خان کے ہاتھوں ان کی عزت افزائی کو کس قدر انجوائے کیا ہے اس سے بے خبر آنٹی حسن آرا ہمارے گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ بھائی میاں اپنا ویکلی لیکچر مجھے اور بلال کو دے رہے تھے۔ وہی پڑھائی کو سنجیدگی سے لو، پیلو اپنا قیمتی وقت نکال کر جو تم لوگوں کو پڑھانے آ رہا ہے اس کی قدر کرو، سے زیادہ پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کرو۔ بھائی میاں مجھے بھی پتا ہے میں نے پڑھنا ہے، پڑھوں گی تو اچھے مارکس آئیں گے۔ میں فرا ڈوگر تو نہیں ہوں کہ اس سفر کو طے کروا کر بھی میڈیکل کالج میں پہنچ سکوں۔ میں نے جمائی روکتے شدید بوریت کے عالم میں بھائی میاں سے کہا، بھائی میاں میں ایک بات سوچ رہا تھا، یہ اوباما کی بیٹیاں اگر پاکستان میں ہوتی تو تب تو بڑے ہونے پر انہیں رشتوں کا بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ بلال نے ایک ہفتے پہلے کا آنٹی حسن آرا کا قصہ پھر سے دہرا کر اس بورنگ لیکچر کا رخ تبدیل کرنا چاہا۔ یہ فضول باتیں مجھے نہیں سننا، میں تم سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ روہیل جو تم دونوں کو پڑھانے آ رہا ہے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاؤ، اس سے زیادہ سیکھو۔ کیا خواندق پن؟ اس سے کہا تو آہستہ سے تھا مگر بھائی میاں نے سن لیا تھا۔ انہوں نے غصے سے مجھے گھور کر دیکھا تھا۔ عالم پناہ میری بہن کی جان بخش دے، بچی ہے، نادان ہے، جانتی نہیں کہ کس شخصیت کی شان میں گستاخی کر گئی ہے۔ بجائے مستقبل قریب کے انجینئر روہیل رضوان کے انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کی قدردان ہونے کے فضول ریمارکس دے رہی ہے۔ یہ اس کے متعلق اب ذرا آپ ہی بتائیں، آج کل کے دور میں اب ایسے مخلص اور ہمدرد لوگ کہاں؟ بھائی میاں کا پروموشن ہوا تھا، سیلری بڑھی تھی، وہ قدرے خوشگوار موڈ میں تھے، ہمیشہ کی طرح انگارے نہیں چبا رہے تھے۔ تبھی تو بلال نے اتنا کچھ بول دینے کی جرت کی تھی۔ واقعی موڈ خوشگوار تھا چنگیز خان کا، تبھی بجائے غصے سے لال پیلے ہونے کے وہ مسکرائے تھے۔ تم دونوں کے بھلے کو کہتا ہوں، بڑا بھائی ہوں تمہارا، کیا مجھے محبت نہیں ہے تم دونوں سے؟ اگر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں تو تمہاری بہتری کے لیے۔ اس اظہار محبت پر بلال بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرتا غش کھا کے کارپیٹ پر گر پڑا تھا، جبکہ میں نے اس ایکٹنگ کو اوور ایکٹنگ میں بدلتے ہائے میرا بھائی کہتے اسے زور زور سے جھنجھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ ہائے میرا 7 منٹ بڑا جڑواں بھائی، سوکھا سڑا بانس کی طرح لمبا ہے تو کیا ہوا، ہے تو میرا بھائی، میری طرح خوبصورت نہیں، ذہین نہیں تو کیا ہوا، ہے تو میرا بھائی۔ بلال کو جھنجھوڑتے میری اوور ایکٹنگ جاری تھی۔ بھائی میاں مسکراہٹ لبوں پہ روکتے بظاہر سر جھٹک کر وہاں سے جانے لگے تو بلال فوراً لیٹے لیٹے ہی آنکھیں کھول کے بولا، بھائی میاں وی وانٹ ٹریٹ، کسی بھی شاندار ہوٹل میں ہمیں شاندار ڈنر کرا کے لائیں اور آج ہی لائیں۔ بھائی میاں اثر رس بات میں ہلاتے لاؤنج سے چلے گئے تھے۔ روہیل صاحب آ گئے ہیں۔ اسی وقت سریا نے آ کر ہم دونوں کو اطلاع دی۔ جب وہ اپنے بچپن سے ہمارے گھر آ رہی تھی تو ظاہر ہے وہ بھی پیلو سے بچپن سے ہی سے واقف تھی۔ پہلے وہ بھی اسے ہم لوگوں کی طرح ہی پیلو ہی کہا کرتی تھی، مگر اب جب سے پیلو کی اماں نے اسے ایک بار آڑے ہاتھوں لیا تھا اپنے بیٹے کا یہ نام لینے پر، تب سے وہ اسے روہیل صاحب کہنے لگی تھی۔ میں نے خود کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا اور یہاں تو 1 یا 1.5 2 ہفتے ہونے کو آ گئے تھے اور وہ منحوس اسی شد و مد سے روز اپنے مقررہ وقت پر نازل ہو رہا تھا۔ بلال کچھ کم میں بہت زیادہ، ہم دونوں روز اسے جی بھر کر ستاتے، تپاتے غصہ دلاتے، لگتا اب کل سے یہ ہمارے گھر آنے کا نام بھی نہ لے گا، مگر اگلے روز جب دیکھتے وہ لبوں پر استادانہ مسکراہٹ سجائے اسٹڈی میں ہمارا منتظر بیٹھا ہوتا۔ یہ آئنسٹائن کا بچہ حوندق ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد ڈھیٹ بھی تھا۔ ہم دونوں اسٹڈی میں اٹھ کر آ گئے تھے۔ میں کوئی بھی اوٹ پٹانگ غیر متعلقہ سوال کر سکتی ہوں، اس لیے اب وہ بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ آتا تھا۔ وہ ہمیں ٹرانزیشن ایلیمنٹس پڑھا رہا تھا اور ہر دھات کے متعلق کیمیائی زبان کے استعمال کے ساتھ وہ بڑی تفصیل سے کون سی دھات کب دریافت ہوئی، کس کا استعمال کب شروع ہوا بتاتا جا رہا تھا۔ ساتھ فاتحانہ نگاہوں سے مجھے بھی یوں دیکھتا جا رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، فزکس اور کیمسٹری کے ساتھ تمہیں ہسٹری پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے نا، لو پڑھو ہسٹری۔ پیلو بھائی آپ نے بڈھا گجر دیکھ لی؟ سریا کے ہاتھ کی بنائی چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں گرتے گرتے بچا۔ ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، اچھی فلم ہے اس لیے۔ نہیں میں نے نہیں دیکھی، سنجیدگی سے جواب دیتے وہ پھر سے تانبے کے متعلق کیمیکل ایکویشنز رجسٹر پر لکھنے لگا۔ سن تو صحیح، جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ پیلو
بلال نے بہت لہک کر شعر پڑھا تھا، اور اس کا شعر ختم ہوتے ہی میں نے پیلو کہا تھا، اس نے فوراً گھور کر مجھے دیکھا تھا۔ پیلو میرا مطلب ہے پیلو بھائی، میں آپ کو مخاطب کر رہی تھی، آپ سے ایک بات پوچھنے کے لیے۔ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ اس شعر کا مطلب سمجھا دیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہم دوسرے سبجیکٹس بھی کی بات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سمجھ تو ظاہر ہے وہ سب گیا تھا، مگر غصہ ضبط کرتا شعر کا مطلب سمجھانے لگا تھا۔ چڑے گا، ناراض ہوگا، غصہ بھی آئے گا، مگر منحوس اپنی خدمت خلق سے تائب پھر بھی نہ ہوگا۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا کہ کہیں ہمارے گھر میں تیل یا کوئی اور خزانے تو دفن نہیں۔ ہماری بدتمیزیوں کے باوجود اس شد و بد سے آنے کے پیچھے کچھ تو تھا جس کی پردہ داری تھی۔ اچھا، اب میں آپ سے جلدی جلدی کچھ سوالات پوچھتا ہوں، ان کے جواب دیجیے گا۔ سرحان میر کے آہستہ بولنا کیوں ضروری تھا؟ ٹہنی پہ کسی بلبل شجر کی بلبل کیوں اداس بیٹھا تھا؟ نرگس ہزاروں سال تک کیوں روتی رہی تھی؟ اس اسد نے لڑکپن میں مجنون پہ سنگ کیوں اٹھایا تھا؟ اندلیب کو کس کے ساتھ مل کے آہوزاریاں کرنی تھی؟ پتا پتا، بوٹا بوٹا، کس کا حال جانتا ہے؟ بلال نے نہ جانے کتنے میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنی بات مکمل کی۔ میرا خیال ہے آج تم لوگوں کا مزید پڑھنے کا موڈ نہیں۔ جواباً سنجیدگی سے بولتا وہ کتابیں بند کرنے لگا تھا۔ لیکن ہمارا تو روز ہی پڑھنے کا موڈ نہیں ہوتا، میں نے معصومانہ انداز میں کہا۔ اب باقی پڑھائی کل کریں گے۔ وہ کرسی پر سے اٹھنے لگا۔ آپ کل بھی آئیں گے؟ بولتے کے ساتھ ہی میں نے زبان کنٹرول میں کی۔ ایسے ڈائریکٹلی ہم کبھی اسے کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ میرا مطلب ہے کل تو سنڈے ہے نا پیلو بھائی؟ کل سنڈے نہیں، سیٹرڈے ہے، اور انشاءاللہ میں کل بھی آؤں گا۔ اب تم دونوں بہن بھائی آپس میں نرگس و اندلیب پہ غور کرو۔ ہو سکتا ہے نرگس کو فلموں میں اپنی پسند کا رول نہ مل رہا ہو، وہ اس لیے رو رہی ہو، اور اندلیب آہوزاری کے لیے شان یا سعود کا انتظار کر رہی ہو۔ جہاں تک میرا خیال ہے اسد بچپن ہی سے بری صحبت میں پڑ گیا تھا، گلی کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، تبھی تو لوگوں کے پتھروں تھر مارنے لگا تھا۔ اور میر صاحب کو چونکہ بے خوابی کا مرض لاحق تھا، بڑی مشکلوں سے انہیں نیند آتی تھی، تو ان کی نیند ٹوٹ جانے کے خیال سے ان کے سرہانے آہستہ بولنا ضروری تھا۔ ہم دونوں ہمنک بنے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اور ہاں جویریہ، ہماری بیلکنی میں خالی ریپر پھینکتی ہو، پڑوسیوں کے بھی بہت حقوق ہوتے ہیں، کبھی تو بھرا ہوا ریپر بھی پھینک دیا کرو۔ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف، بلکہ زمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ وہ شعر سناتا مجھے شرمندہ کرتا، کب کا اسٹڈی سے جا چکا تھا۔ میں اور بلال ہکا پکا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ باولا اتنا باولا بھی نہ تھا، وہ ہونک اتنا ہونک بھی نہ تھا ہمارے منہ پر کوئی جواب لاجواب کر جائے، کوئی ہمارے شعر کے جواب میں سوا شعر ثابت ہو جائے۔ ایسا کبھی ہوا ہی نہ تھا۔ وہ ماماز بوائے ممی کے پروں سے باہر نکل کر کب اتنا ہوشیار ہوا تھا کہ ہمیں لاجواب کر جائے، ہمیں پڑوس میں رہتے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ وہ پیلو کا بچہ اتنا حاضر جواب بھی ہو سکتا تھا کہ ہماری بہت ہی بند کروا جائے۔ میں اور بلال پیچ و تاب بھی کھا رہے تھے اور شدید حیرت کی لپیٹ میں بھی تھے۔ اس رات میں بلال کے کمرے میں تھی، ہم دونوں والز کی فیسٹ کھاتے پیلو کی آج کی حاضر جوابی ہی کو ڈسکس کر رہے تھے۔ میں عادتاً خالی ریپر اس کی بالکنی کی طرف اچھالتے اچھالتے رک گئی تھی۔ عین اسی وقت وہ منحوس اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ کر کھڑا ہوا تھا، غالباً موبائل پر اپنے کسی دوست سے بات کرتا۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا، بالکل، مجھے کب انکار ہے اس بات کی سچائی سے۔ ہم جاتے ہیں وہاں ایک بہانے سے، تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے۔ بولتے بولتے اس کی ہم دونوں پر نظر پڑی تو خوشگوار انداز میں مسکراتے ہوئے اسے ہم دونوں کو ہاتھ ہلایا۔ مجھے اس کی ریپر والی بات پہ غصہ تھا، اس لیے بغیر ہاتھ ہلائے کھڑکی سے ہٹ گئی، جبکہ بلال نے جواباً اسے ہاتھ ہلایا تھا۔ میں بلال کے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی تھی۔ وہاں امی ابا کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ نجمہ کھل کے تو نہیں بولی۔ میں نے امی نے پیلو کی ممی نجمہ آنٹی کا ذکر کیا۔ وہ صرف بات میرے کان میں ڈالنا چاہ رہی تھی۔ ظاہر ہے ابھی تو پیلو کی انجینئرنگ کے بھی 2 سال باقی ہیں، اور جویریہ کی پڑھائی ختم ہونے میں بھی 4-5 سال تو لگیں گے ہی۔ بلال کس وقت میرے ساتھ وہاں آ کر کھڑا ہو گیا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میں تو ہونک بنی امی کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا لڑکا ہے، ذہین، قابل، گھرانہ بھی ہمارا دیکھا بھالا ہے۔ جب جویریہ کا رشتہ طے کرنے کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس کے متعلق ضرور سوچیں گے۔ میرا دماغ تو بھاگ سے اڑ گیا تھا۔ اس پیلو کے بچے کی یہ جرت! بلال دانت نکالتا اپنے کہکے کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ امی ابا پر تو بس چل نہیں سکتا تھا، سو غصے سے کھولتے میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ تیش کے مارے میرا برا حال تھا، بس نہیں چل رہا تھا جا کر اس منحوس انسان کا سر پھاڑا ہوں۔ بلال میرے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑاتا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے کمرے میں لے آیا تھا۔ اگر مستقبل قریب میں یہ رشتہ طے پا گیا تو تم کیا کہلاؤ گی جویریہ؟ مسز پیلو؟ وہ پیٹ پکڑ کر ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہوتا بیڈ پر گرا تھا۔ میں کشنز تکیے سب اٹھاتی اسے مارنے کے ارادے سے اس کی طرف لپکی تھی۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے تیار ہوتا سیدھا ہوا، مگر زبان بند نہ کی۔ بنا ہے پیلو جویریہ کے لیے ماسٹر صاحب، تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے۔ تم تو صرف اسے پڑھنے پر پیچ و تاب کھا رہی تھی، یہاں تو اسے تمہارے سر کا تاج بنایا جا رہا ہے۔ ویسے بھائی میاں اور امی کی بات غلط تھی، وہ بے غرضی سے اور بے مقصد نہیں بلکہ بڑا عظیم مقصد لے کر آتا ہے یہاں۔
میں نے کئی کوشچن سے دھڑا دھڑ اس کی طرف پھینکے، وہ ادھر سے ادھر بھاگتا میرا ہر بار بچا گیا۔ بلال کے ہنسنے اور مذاق اڑانے پر مجھے مزید طیش آ رہا تھا، وہ منحوس اتنے دنوں سے یہاں میری وجہ سے آ رہا تھا، اتنی استقامت کا مظاہرہ میرے دل میں گھر کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ تم مسز پیلو بن کر کیسی لوگوں کی جویریا، یاد رکھنا تم نے کیا عہد کر رکھا ہے، یہی کہ اس کی شادی ہو جائے تم اسے تب بھی اسے پیلو ہی کہو گی۔ ہنس ہنس کر بے حال ہوتا بلال آگے آگے تھا اور غصے سے بھری ہانپتی کانپتی میں اس کے پیچھے۔ بلال سے تو بعد میں بھی نمٹا جا سکتا ہے، پہلے مجھے جا کر اس منحوس انسان کی خبر لے کے آنی چاہیے جو رومیو بننے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا۔ جس قدر غصے سے میرا برا حال تھا، ایسے میں تشویش خبیث کو کھری کھری سنا کر ہی مل سکتی تھی۔ بلال کا پیچھا چھوڑ کے میں ایک دم ہی کمرے سے باہر جانے لگی۔ ارے کہاں چلی بہنا، اس ہیرو سے نمٹنے؟ سمجھتا کیا ہے منحوس خود کو، میں پیر پٹکتی کمرے سے نکلنے لگی۔ واپس بھی اسی کروفر سے آنا، اسے منحوس اور خبیث کے القاب سے نوازتی۔ یہ نہ ہو واپسی میں دوپٹے کا کونا مروڑتی، روہیل یہ کہہ رہے تھے اور روہیل وہ کہہ رہے تھے، کہتی آؤ۔ اسے کہکا لگاتے مجھے پیچھے سے پکارا، میں نے گھور کر بلال کو دیکھا۔ اس سے تو میں آ کے پوچھوں گی، پہلے اس پیلو کے بچے کی طبیعت صاف کروں۔ غصے سے بھری ایک وقت میں دو سیڑھیاں اتر رہی تھی، روہیل رضوان عرف پیلو کے گھر جاتی۔ میں ایک بات تو ضرور سوچ رہی تھی کہ بھائی میاں اور امی کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی کہ مسٹر ٹائم ٹیبل اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے بہت بے غرضی اور بےلوثی سے خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہمیں پڑھانے آ رہے تھے۔ واقعی دنیا مطلبی ہے اور یہاں کوئی کسی کو بے مقصد کچھ نہیں دیتا، اپنا وقت اور علم بھی نہیں۔ ہائے مطلبی دنیا!